डिफेंस सेक्रेटरी अपने ऑफिस में मौजूद था कि मेज़ पर पड़े हुए डायरेक्ट फ़ोन की घंटी बज उठी। यस, डिफेंस सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाकर कहा। स्टार क्लब से दयाल बोल रहा हूँ जनाब, जॉनी का असिस्टेंट। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी तो डिफेंस सेक्रेटरी बेख्तियार उछल पड़ा। कौन दयाल? क्या मतलब? कहाँ फ़ोन किया है तुमने? डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। जॉनी को उसके ऑफिस में हलाक कर दिया गया है जनाब, और मुझे मालूम है कि जॉनी का आपसे ताल्लुक़ है क्योंकि जॉनी का सारा काम मैं करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो डिफेंस सेक्रेटरी का चेहरा यकलख्त तारीक पड़ गया। क्या क्या कह रहे हो? जॉनी को हलाक कर दिया गया है? कब? कैसे? इस बार डिफेंस सेक्रेटरी ने होंठ चुबाते हुए कहा। अभी 1 घंटा पहले, और उनकी ये हलाकत आपकी वजह से हुई है। दयाल ने कहा। मेरी वजह से? क्या मतलब? डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि जॉनी को आपने अशोक मेहता की हलाकत का टास्क दिया था। वो मशरूब मैंने ही मुहैया किया था जो अशोक मेहता को पिलाया गया था और जिसकी वजह से उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था। मैं क्लब से बाहर गया था, अभी मेरी वापसी हुई है तो मुझे बताया गया है कि 2 मुकामी गुंडे जो अपने आप को विक्रम और अजय देव कह रहे थे और उनके मुताबिक वो कागनी से आए हैं, जॉनी से मिलने आए। काउंटरमैन ने उन्हें जॉनी से मिलाने से इनकार किया तो उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर उस काउंटरमैन को बेहोश कर दिया, जिसकी इतला जॉनी को हुई तो वो हाल में आ गया और फिर वो उन्हें अपने साथ ऑफिस में ले गया। फिर वो दोनों वापस जाते देखे गए। फिर जॉनी के ऑफिस में जॉनी से बात करने एक आदमी गया तो जॉनी की लाश कुर्सी पर पड़ी हुई मिली। उसका कोट उसके अकब में नीचे कर दिया गया था। उसके दोनों नथने कटे हुए थे, चेहरे पर शदीद तरीन तकलीफ के तासुरात नुमाया थे और उसे ऐन दिल में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। जिस पर मैं नीचे स्पेशल रूम में गया क्योंकि मुझे मालूम है कि जॉनी ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि जॉनी के ऑफिस में जो भी गुफ्तगू होती है उसकी टेप नीचे स्पेशल रूम में खुद ब खुद हो जाती है। मैंने वहां जाकर जब टेप सुनी तो पता चला कि ऐसा आपकी वजह से हुआ है। आप अगर चाहें तो मैं आपको फ़ोन पर टेप सुनवा सकता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। सुनवाओ, डिफेंस सेक्रेटरी ने होंठ चबाते हुए कहा तो चंद लम्हों बाद जॉनी की आवाज़ सुनाई दी, बैठो। और फिर चंद लम्हों बाद जॉनी की ही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हाँ बताओ, क्या मसला है? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? जॉनी कह रहा था। अशोक मेहता को तुमने किसके कहने पर हलाक कराया है? एक दूसरी आवाज़ सुनाई थी और डिफेंस सेक्रेटरी बेख्तियार उछल पड़ा। फिर टेप चलती रही और डिफेंस सेक्रेटरी होंठ बींचे सब कुछ सुनता रहा। आपने टेप सुन ली जनाब? टेप ख़त्म होने पर दयाल की आवाज़ दोबारा सुनाई थी। हाँ, ये लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस के नहीं हो सकते। ये कौन हो सकते हैं? डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। मैं उन्हें लाजमन ट्रेस कर लूँगा जनाब, लेकिन अब आपको जॉनी की जगह मुझे देनी होगी। मैं आपकी खिदमत जॉनी से भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में करूँगा। दयाल ने कहा। हाँ, तुम वाकई ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें जॉनी की जगह दे रहा हूँ। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। बेहद शुक्रिया जनाब, अब आप बेफिक्र रहें। अब मैं इन्हें पाताल से भी निकाल लाऊंगा। इस बार दयाल ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा। ओके, मुझे रिपोर्ट देना, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और रिसीवर रखकर उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। ये कौन हो सकते हैं और ये क्यों मेरे बारे में इस अंदाज में पूछते फिर रहे हैं? क्या ये दुश्मन एजेंट थे? डिफेंस सेक्रेटरी ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, लेकिन जाहिर है उसे जवाब देने वाला वहाँ कोई न था। मुझे चीफ शागल से बात करनी चाहिए, डिफेंस सेक्रेटरी ने अचानक फैसला कुन लहजे में कहा और फिर डायरेक्ट फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। डिफेंस सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, चीफ शागल से बात कराओ, डिफेंस सेक्रेटरी ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। जनाब, वो तो किसी सरकारी काम से गए हुए हैं और ये भी नहीं मालूम कि कहाँ गए हैं और कब उनकी वापसी होगी। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। जब भी वो आएँ उन्हें कहें कि वो मुझे फ़ोन करें, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। जॉनी तक आखिर ये लोग कैसे पहुंच गए? क्या काफिरिस्तान में इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? आखिर यहाँ की एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? और वो पावर एजेंसी, वो क्या कर रही है? मुझे उससे बात करनी चाहिए, डिफेंस सेक्रेटरी ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर,
دوسری طرف سے ان کے سیکورٹی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پاور ایجنسی کی چیف مادام ریکھا سے بات کراؤ، ڈیفنس سیکورٹی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ جونی کی اس انداز میں موت کی اطلاع نے واقعی انہیں ذہنی طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دشمن ایجنٹوں کو خود جا کر گردن سے پکڑ لیں، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں تھا۔ بس انہیں صرف اتنی تسلی تھی کہ ٹی ایم محفوظ ہے، سوائے ان کے اور صدر صاحب کے اور کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ٹی ایم کہاں موجود ہے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈیفنس سیکورٹی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈیفنس سیکورٹی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مادام ریکھا سے بات کریں جناب، دوسری طرف سے سیکورٹی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، ڈیفنس سیکورٹی نے کہا۔ ریکھا بول رہی ہوں جناب، دوسری طرف سے مادام ریکھا کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ مادام ریکھا، آپ کی ایجنسی کیا کر رہی ہے؟ دشمن ایجنٹ یہاں دارالحکومت میں دندناتے پھر رہے ہیں، جسے چاہیں جب چاہیں اور جہاں چاہیں ہلاک کر دیتے ہیں، اور آپ آفس میں بیٹھی صرف احکامات دینے تک ہی محدود ہیں۔ ڈیفنس سیکرٹری نے سارا غصہ مادام ریکھا پر نکالتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جناب؟ دوسری طرف سے مادام ریکھا نے چونک کر پوچھا۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے اسٹار کلب کے جونی کو، جو میرا قریبی دوست تھا اور میرے ساتھ گریٹ لینڈ میں بھی کام کرتا رہا ہے، اس کے آفس میں باندھ کر اس پر انتہائی بے ایمانہ تشدد کیا اور پھر اسے ہلاک کر کے نکل گئے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈیفنس سیکرٹری نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا اس جونی کو علم تھا کہ ٹی ایم مشن آپ کی سربراہی میں مکمل ہوا ہے؟ دوسری طرف سے مادام ریکھا نے کہا تو ڈیفنس سیکرٹری بے اختیار اچھل پڑے۔ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ وہ غصے میں ایسی بات منہ سے نکال گئے ہیں جو شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جونی کی بہرحال کوئی سرکاری حیثیت نہ تھی۔ ہاں، اسے علم تھا۔ ڈیفنس سیکرٹری کو مجبوراً حامی بھرنی پڑی۔ جناب، آپ کو تو اب احساس ہوا ہے، جبکہ مجھے پہلے سے ہی یہ معلوم تھا کہ پاکستانی ایجنٹ بہرحال آپ تک پہنچیں گے، کیونکہ ٹی ایم کے بارے میں یا آپ کو معلومات ہیں یا صدر صاحب کو، اور صدر صاحب تک وہ نہیں پہنچ سکتے، البتہ آپ تک وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے پاور ایجنسی آپ کی مکمل نگرانی کر رہی ہے تاکہ جیسے ہی پاکستانی ایجنٹ آپ تک پہنچیں انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اب آپ نے بتا کر ہمارا خیال کنفرم کر دیا ہے کہ وہ جونی کے ذریعے آپ تک پہنچنے والے ہیں۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، پاور ایجنسی کام کر رہی ہے اور پوری طرح مستعد ہے، مادام ریکھا نے کہا تو ڈیفنس سیکرٹری ایک بار پھر اچھل پڑے۔ مجھ تک؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیفنس سیکرٹری نے اس بار قدرے بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب، وہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جونی سے آپ کے ایسے تعلقات ہیں کہ اسے اس قدر اہم مشن کے بارے میں علم تھا، لیکن وہ لوگ جونی تک پہنچ گئے۔ لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اب چونکہ بات کھل گئی ہے، اس لیے اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم زیادہ آسانی سے انہیں ہلاک کر سکتے ہیں، مادام ریکھا نے کہا۔ او، آپ بتائیں، میں ضرور تعاون کروں گا، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ وہ اب سارا غصہ بھول چکے تھے۔ انہیں اب جونی کی طرح اپنی موت بھی واضح طور پر نظر آنے لگ گئی تھی۔ آپ آفس سے سیدھے اپنی رہائش گاہ پر پہنچیں اور پھر تمام مصروفیات منسوخ کر کے وہیں رہیں اور اپنی رہائش گاہ کے تمام ملازمین کو عارضی طور پر چھٹی دے دیں۔ آپ کے بیوی بچے ہوں تو انہیں بھی کہیں بھجوا دیں۔ آپ کے ملازموں کی جگہ پاور ایجنسی کے انتہائی تربیت یافتہ افراد لے لیں گے، اور پھر آپ تماشا دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح ہلاک ہوتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ یہ بات آپ کے اور میرے ہی درمیان رہے، کسی اور کو اس کا علم نہ ہو سکے، حتیٰ کہ آپ اپنے ملازمین کو بھی نہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، مادام ریکھا نے کہا۔ میری بیوی تو ویسے ہی گزشتہ 1 ماہ سے بچوں سمیت پہاڑی مقام پر چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہے، اور میری رہائش گاہ پر 8 ملازمین ہیں، جن میں سے 4 سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ آپ کہیں تو میں ان 8 کو چھٹی دے کر بھجوا سکتا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو صرف ملازمین کو چھٹی دے دی جائے اور سیکیورٹی گارڈز کو وہیں رہنے دیا جائے، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ آپ ان 8 کو اس انداز میں فارغ کریں کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ نے یہ سیٹ اپ کیا ہے، اور پھر رہائش گاہ پر پہنچ کر مجھے کال کریں۔ میں اپنے آدمیوں سمیت خود آپ کی رہائش گاہ پر پہنچ کر تمام انتظامات کر لوں گی، مادام ریکھا نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں،
میں بہرحال ان دشمن ایجنٹوں کا خاتمہ چاہتا ہوں، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ آپ قطن بے فکر رہیں، آپ کے سامنے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، مادام ریکھا نے کہا۔ تو ڈیفنس سیکرٹری نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کافی دیر تک وہ بیٹھے سوچتے رہے، پھر انہوں نے ریسیور اٹھایا اور سیکرٹری کو اپنی رہائش گاہ کا نمبر ملانے کا کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک یہ دشمن ایجنٹ ختم نہیں ہو جاتے وہ واقعی اپنی رہائش گاہ پر ہی رہیں گے، اور پاور ایجنسی کے تربیت یافتہ افراد بہرحال عام سیکیورٹی گارڈ سے زیادہ فعال اور مستعد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مادام ریکھا کے منصوبے پر پوری طرح عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے سے انہیں واقعی گہرا اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا گہرا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ چونکہ آسمان پر بھی سیاہ بادل تھے، اس لیے اندھیرا واقعی ضرورت سے زیادہ ہی گہرا ہو گیا تھا، اور اس گہرے اندھیرے میں عمران اور اس کے ساتھی ٹاپ آفیسرز کالونی، جسے عام طور پر ٹی او کالونی کہا جاتا تھا، کی عقبی سمت میدان میں واقع درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں موجود تھے۔ انہوں نے کاریں وہاں سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھیں، اور پھر وہ پیدل ہی یہاں تک پہنچے تھے۔ عمران نے ڈیفنس سیکرٹری پر تشدد کر کے اس سے وہ جگہ معلوم کرنی تھی جہاں ٹی ایم مشین رکھی گئی تھی، اور یہ بات بہرحال طے ہو چکی تھی کہ ڈیفنس سیکرٹری کو اس کا علم ہے، اور ٹی ایم کا سارا مشن ڈیفنس سیکرٹری کی سرکردگی میں ہی مکمل ہوا ہے۔ ڈیفنس سیکرٹری کے آفس میں داخل ہونا اول تو خاصا دشوار تھا، کیونکہ وہاں فوج کا پہرا تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہاں ڈیفنس سیکرٹری سے اطمینان سے پوچھ گچھ بھی نہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے عمران نے رات کو ڈیفنس سیکرٹری کی رہائش گاہ پر ریڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل دن کے وقت ٹی او کالونی کا دورہ کر کے یہ معلوم کر چکے تھے کہ اس کالونی کے گرد اونچی چار دیواری ہے، جس پر باقاعدہ خاردار تاریں بھی لگی ہوئی ہیں، اور ان میں رات کو کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے جہاں فوجی چیک پوسٹ ہے، اور جہاں انتہائی سخت چیکنگ کی جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے عقبی طرف سے کالونی میں داخل ہو کر کوٹھی تک پہنچنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہاں تک عمران اور اس کے ساتھیوں کی رہنمائی بھی صفدر اور کیپٹن شکیل نے ہی کی تھی۔ اب سامنے اونچی چار دیواری تھی جس پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں، اور ہر 50 فٹ پر تیز مرکری لائٹس چل رہی تھیں، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا، اور نہ ہی کتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اندر کالونی کی سڑکوں پر تیز روشنیاں بھی جل رہی تھیں، جس کا عکس باہر سے ہی صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران صاحب، ان تاروں میں برقی رو کے ساتھ ساتھ الارم کی تاریں بھی موجود ہوں گی، صفدر نے کہا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کی نظریں مسلسل اس چار دیواری پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس چار دیواری کو اوپر سے کراس کرنے کی بجائے اس کی کسی خستہ جگہ سے اینٹیں نکال کر ہمیں اندر جانا ہوگا، جولیا نے کہا۔ یہ خاصی مضبوط بنی ہوئی ہے اور کہیں سے بھی خستہ نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ جولیا نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے ہمارے سماج میں کتنی دیواریں ہیں جنہوں نے ہر جگہ رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں، عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اب دیکھو، ایک دیوار یہ سامنے نظر آ رہی ہے، ایک دیوار تنویر ہے، اور ایک دیوار… عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ میں صرف دیوار ہی نہیں، دیوار چین ہوں، سمجھے؟ تنویر نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شاید سب سے پہلے عمران کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، اور سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ انہیں واقعی اب عمران کی اس بات کا مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ بزدل دیواروں کا رونا روتے ہیں، سمجھے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ دیواروں کا رونا؟ تمہارا مطلب دیوار گریا سے تو نہیں، جہاں یہودی جا کر روتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور ہمیں بہرحال بارش سے پہلے اس دیوار کو کراس کر لینا چاہیے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہارے منہ میں گھی شکر، میں بھی اس بارش کا ہی انتظار کر رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب چونک پڑے۔ بارش کا انتظار؟ کیوں؟ اس بار جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ تاکہ بجلی آف کی جا سکے اور یہ سمجھا جائے کہ بارش کی وجہ سے تار شارٹ ہو گئی ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ تو سب نے بے اختیار
ایک طویل سانس لیا۔ تمہارا ذہن واقعی شیطان کا کارخانہ ہے، ایسی ایسی باتیں تم سوچتے ہو جو دوسروں کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، تنویر نے کہا۔ اور اس کارخانے میں شیطان تیار ہوتے ہیں، کیوں؟ عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس دیے، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کی بات کا کوئی جواب دیتا، واقعی بارش شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے کافی زور پکڑ لیا۔ واقعی عمران صاحب، بارش ہمیں بے حد فائدہ دے گی، راستے میں گشت کرنے والے پہرے دار نہیں ہوں گے اور سیکیورٹی والے بھی اندر چلے جائیں گے۔ آپ واقعی دور کی بات سوچتے ہیں، کیپٹن شکیل نے اس بار تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ صفدر، تمہارے پاس جو بیگ ہے اس میں سے برساتیاں نکالو، اور ساتھ ہی اسلحہ بھی، تاکہ اسے برساتی کے اندر چھپایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی رسی کی سیڑھی اور کنڈی وغیرہ بھی، تاکہ مہم جوئی کا آغاز کیا جا سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب جیسے حرکت میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب برساتیاں پہن چکے تھے، سائلنسر لگے ریوالور اور ان کے میگزین وغیرہ انہوں نے برساتیوں کے اندر اس انداز میں رکھ لیے کہ بارش ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ پھر مخصوص کٹر اور دوسرا سامان لے کر وہ سب اس جھنڈ سے نکلے اور جھکے جھکے انداز میں تیز اور طوفانی بارش میں دوڑتے ہوئے دیوار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ صفدر نے قریب جا کر رسی کی سیڑھی کے آخر میں بندھا ہوا انکڑا گھما کر دیوار کی دوسری طرف پھینکا، اور پھر چند جھٹکے دیے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ کسی رخنے میں پھنس چکا ہے تو وہ کٹر سنبھالے تیزی سے سیڑھی پر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے ہاتھوں میں مخصوص دستانے پہن رکھے تھے۔ چند لمحوں بعد ایک شعلے کے ساتھ ہی تمام جلتے ہوئے بلب بجھ گئے اور ہر طرف گہرا اندھیرا سا چھا گیا۔ البتہ کالونی کے اندرونی لائٹس ویسے ہی موجود رہی تھیں۔ صفدر نے بجلی کسی تیزی سے مخصوص کٹر کے دوسرے حصے کی مدد سے خاردار تاریں کاٹ کر علیحدہ کیں، اور پھر دیوار پر چڑھ کر وہ پیرا ٹروپنگ کے انداز میں دوسری طرف کود گیا۔ اس کے پیچھے جولیا اوپر گئی، اور پھر تنویر، کیپٹن شکیل اور سب سے آخر میں عمران دوسری طرف کود گیا۔ آؤ جلدی کرو، ہم نے اندھیرے حصوں سے آگے بڑھنا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بارش طوفانی انداز میں جاری تھی اور سڑکوں پر پانی کافی جمع ہو گیا تھا، لیکن وہ سب تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ویسے دور دور تک کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ آپ کو اس ڈیفنس سیکورٹی کی کوٹھی کا علم ہے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں نے آنے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کر لی تھیں، عمران نے جواب دیا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کافی وسیع و عریض کوٹھی کی عقبی سمت پہنچ گئے۔ کوٹھی کی دیوار خاصی بلند تھی، دیوار کے ساتھ ایک گھنا اور اونچا درخت تھا۔ وہ سب اس درخت کے نیچے پہنچ کر رک گئے کیونکہ عمران رک چکا تھا۔ یہ کوٹھی ہے، جولیا نے کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندر سیکیورٹی گارڈز تو موجود ہوں گے، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے ڈیفنس سیکورٹی کی رہائش گاہ ہے، مجھ جیسے غریب آدمی کا فلیٹ تو نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے برساتی کی زپ کھولی، اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ایک چپٹی لیکن خاصی لمبی نال والا پسٹل نکال لیا، اور اسے دیکھتے ہی سب سمجھ گئے کہ عمران اندر بے ہوش کرنے والی گیس فائر کرنا چاہتا ہے۔ عمران صاحب، بارش بہت ہو رہی ہے، یہ گیس کام نہیں کرے گی، کیپٹن شکیل نے آہستہ سے کہا۔ کمال ہے، بحریہ کے کیپٹن ہو کر یہ بات کر رہے ہو۔ اگر گیس سمندر کے اندر اثر کر سکتی ہے تو اس بارش میں بھی کام کرے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، تو آپ پانی کے اندر کام کرنے والی کراکسی گیس لے آئے ہیں، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں اور محکمہ موسمیات والے خشک موسم کی پیشگوئی کر رہے ہوں تو پھر سارے لوازمات بارش کے تحت اکٹھے کیے جاتے ہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کو لوگ الٹ کر کام چلا لیتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران نے پسٹل کا رخ اندرونی طرف کر کے ٹریگر دبایا۔ کھٹک کھٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیپسول اڑ کر اندر گرنے لگے۔ 8 کیپسول فائر کرنے کے بعد جب پسٹل سے ٹسک کی آواز نکلی تو عمران نے ٹریگر سے ہاتھ ہٹایا اور پسٹل کو دوبارہ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ دیا۔ اب ہمیں 10 منٹ انتظار کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔
اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر 10 منٹ بعد وہ ایک ایک کر کے اس درخت پر چڑھے اور دوسرے لمحے وہ دیوار پر پہنچ کر اندر کودتے چلے گئے۔ نیچے بارش اور کیچڑ کی وجہ سے ان کے کودنے سے دھماکے تو نہ ہوئے، البتہ چپاک چپاک کی مخصوص آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ اس بار سب سے پہلے عمران اندر کودا تھا، اور پھر جب سب سے آخر میں کیپٹن شکیل اندر کودا تو عمران اس دوران آہستہ آہستہ چلتا ہوا سائیڈ راہداری تک پہنچ چکا تھا۔ وہ سب بھی آگے بڑھنے لگے تھے کہ عمران نے یکلخت مڑ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہرائے تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ عمران کے اس اشارے کا مطلب تھا کہ آگے خطرہ موجود ہے، اس لیے سب محتاط رہیں۔ اور وہ سب نہ صرف محتاط ہو گئے بلکہ یہ سوچ کر حیران ہونے لگے کہ گیس فائر ہونے کے بعد کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ عمران اب بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ گیا تھا، اور پھر وہ سب بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے راہداری کے سرے پر پہنچے، اور پھر عمران کی طرح آہستہ آہستہ اور مخصوص انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمران راہداری کے دوسرے سرے پر رکا ہوا تھا۔ سامنے کی طرف تیز روشنی موجود تھی، روشنی تو عقبی طرف بھی موجود تھی، اور کوٹھی کے اندرونی کمروں سے روشنی بھی کھڑکیوں سے دکھائی دے رہی تھی، لیکن عقبی طرف روشنی بیرونی نسبت سے خاصی کم تھی۔ ہلکے پاور کے صرف 2 بلب جل رہے تھے، جبکہ فرنٹ کی طرف شاید زیادہ پاور کے زیادہ تعداد میں بلب یا ٹیوبیں وغیرہ جل رہی تھیں، اس لیے فرنٹ کی طرف اس قدر تیز روشنی تھی جیسے دن نکل آیا ہو۔ سامنے پھاٹک کے ساتھ گارڈ روم کے روشن دان سے بھی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ کیا ہوا عمران؟ جولیا نے آہستہ سے کہا۔ برآمدے میں لوگ موجود ہیں اور بے ہوش نہیں ہوئے، میں نے ان کی باتوں کی آوازیں سنی ہیں اور شاید گارڈ روم میں بھی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ صفدر کے ساتھ سائیڈ دیوار سے ہو کر تھوڑا سا آگے چلی جاؤ، لیکن اتنا آگے نہ جانا کہ برآمدے میں موجود لوگ تمہیں چیک کر لیں۔ میں تنویر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ سائیڈ سے ہو کر برآمدے کی طرف جاؤں گا اور انہیں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس دوران گارڈ روم سے کوئی باہر آئے تو تم نے اسے کور کرنا ہے، عمران نے سرگوشیانہ انداز میں کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر صفدر کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ سائیڈ دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی، جبکہ عمران نے تنویر اور کیپٹن شکیل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں مخصوص ساخت کا واٹر پروف سائلنسر لگا ہوا ریوالور موجود تھا، اور کیپٹن شکیل اور تنویر نے بھی ریوالور جیبوں سے نکال کر ہاتھوں میں لے لیے۔ اچانک عمران رک گیا، اس کے ساتھ ہی تنویر اور کیپٹن شکیل بھی رک گئے۔ بارش اب پہلے سے زیادہ طوفانی ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے راگو، ہمیں عقبی طرف کا راؤنڈ لگا لینا چاہیے، ایک آواز برآمدے کی طرف سے سنائی دی۔ احمق ہو گئے ہو، اس قدر طوفانی بارش میں کس نے آنا ہے یہاں؟ دوسری آواز سنائی دی۔ لیکن مادام نے تو کہا تھا کہ ہم ہر لحاظ سے اور ہر لمحے انتہائی چوکنا رہیں، پہلے نے کہا۔ مادام کو بھی معلوم ہے کہ اس بارش میں کوئی نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی آیا بھی صحیح تو ظاہر ہے بھیگا ہوا چوہا ہی بن جائے گا، دوسرے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دونوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ برآمدے میں یہ دونوں ہی موجود ہیں، اور مادام کے حوالے سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ عام سیکیورٹی گارڈز نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق پاور ایجنسی سے ہے۔ اور اب عمران کے ذہن میں یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ بے ہوش کر دینے والی گیس نے اپنا اثر کیوں نہیں دکھایا۔ ظاہر ہے مادام ریکھا کو کسی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ عمران یہاں پہنچ سکتا ہے، اور عام طور پر چونکہ گڑبڑ سے بچنے کے لیے باہر سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جاتی ہے، اس لیے اس نے یقیناً اس امکان کو سامنے رکھ کر اپنے آدمیوں کو مخصوص گولیاں کھلاتی ہوں گی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر سر سے اشارہ کیا، اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا، جبکہ تنویر اور کیپٹن شکیل وہیں رک گئے تھے۔ وہ عمران کا اشارہ سمجھ گئے تھے۔ برآمدے کی سائیڈ پر پہنچ کر عمران نے آہستہ سے سر آگے کیا تو اس نے برآمدے میں کھڑے 2 مسلح افراد کو دیکھا۔ وہ سگریٹ پی رہے تھے، ان کی نظریں سامنے کی طرف ہی تھیں۔ عمران نے ہاتھ آگے کیا اور دوسرے لمحے کھٹک کھٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ دونوں ہلکی سی چیخیں مار کر نیچے گرے۔ ان کے کاندھوں پر موجود مشین گنوں کی وجہ سے البتہ کافی زوردار دھماکہ ہوا تھا۔
عمران بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر برآمدے کے چوڑے ستون کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اندر سے کسی کی اونچی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں صرف یہی دو ہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی لوگ ہیں۔ اسی لمحے درمیانی راہداری کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور آگے پیچھے 4 آدمی تیزی سے باہر آئے۔ ارے انہیں تو گولی ماری گئی ہے، انہوں نے فرش پر ساکت پڑے ہوئے ان دونوں پر جھکتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران نے ایک بار پھر فائر کھول دیا اور ان میں سے 2 تو چیخ مار کر نیچے گرے، جبکہ باقی 2 تیزی سے واپس مڑے ہی تھے کہ اچانک سائیڈ سے کھٹک کھٹک کی آوازیں سنائی دیں اور وہ دونوں بھی چیختے ہوئے دروازے میں ہی گر گئے۔ اسی لمحے عمران کو پھاٹک کی طرف سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں اور عمران نے تیزی سے گردن موڑی تو گارڈ روم سے نکلتے ہوئے 2 آدمی باہر پانی میں پڑے ہوئے تڑپ رہے تھے۔ وہ شاید ان آدمیوں کی چیخیں سن کر باہر آئے تھے اور انہیں جولیا اور صفدر نے شکار کر لیا تھا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اب برآمدے کے دوسرے ستونوں کے پیچھے پہنچ گئے تھے، لیکن جب کافی دیر تک اور کوئی آدمی باہر نہ آیا اور نہ کسی کی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ان لاشوں کو پھلانگتا ہوا اندر راہداری میں داخل ہو گیا۔ راہداری کے آغاز میں ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں فرش پر شراب کی بوتلیں، جام اور مشین گنوں کے ساتھ ساتھ تاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ بعد میں آنے والے 4 آدمی اس کمرے میں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ شاید بارش کی وجہ سے انہیں یہ توقع ہی نہ تھی کہ اس طوفانی بارش میں بھی کوئی آ سکتا ہے۔ عمران آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر ایک بند دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس دروازے کی درزوں سے تیز روشنی باہر آ رہی تھی۔ عمران نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ عمران نے دیکھا کہ یہ بیڈ روم تھا، لیکن بیڈ کے ساتھ ایک آرام کرسی پر ایک بھاری جسم کا آدمی نائٹ گون پہنے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نیچے قالین پر ایک رسالہ گرا ہوا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہی ڈیفنس سیکرٹری ہے اور شاید اسے بے ہوشی سے بچنے کی گولیاں نہیں کھلائی گئی تھیں، اس لیے گیس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ عمران آگے بڑھا اور پھر اس نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر واپس مڑایا۔ اس کے ساتھی ابھی تک برآمدے میں موجود تھے۔ جولیا اور صفدر بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ جولیا، تم کوٹھی کو چیک کرو، اگر کوئی آدمی ہو اور بے ہوش ہو تو اسے بے ہوش پڑا رہنے دو، اور صفدر تم کہیں سے رسی تلاش کرو اور باقی لوگ پہرا دیں گے۔ ان لاشوں کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دو، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ وہ دوبارہ اس کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے برساتی اتار کر ایک طرف ڈال دی اور پھر کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن بیڈ روم میں شراب کی بوتلوں کے ریک کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ ابھی عمران تلاشی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ صفدر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل تھا۔ یہ بنڈل سٹور روم میں موجود تھا اور کوٹھی میں اور کوئی آدمی بے ہوش یا ٹھیک حالت میں موجود نہیں ہے۔ صفدر نے کہا، اسے باندھنے میں میری مدد کرو اور پھر جا کر اس کا وہ کمرہ تلاش کرو جسے یہ آفس کے طور پر استعمال کرتا ہو، عمران نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران نے صفدر کی مدد سے ڈیفنس سیکرٹری کو اسی کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ آفس کی تلاشی لے لینا، شاید وہاں کوئی ایسی فائل موجود ہو جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہو کہ ٹی ایم مشین کہاں رکھی گئی ہے، عمران نے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس چلا گیا۔ اسی لمحے جولیا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بھی اب برساتی اتار چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ لیس فون پیس تھا۔ یہ فون پیس اس کمرے میں موجود تھا جہاں یہ لوگ تاش کھیل رہے تھے۔ میں اس لیے لے آئی ہوں کہ شاید کسی کی کال آ جائے، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ سارا سیٹ اپ مادام ریکھا کا ہے، اس لیے اس کا کسی بھی لمحے فون آ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو تم کس کے لہجے میں بات کرو گے؟ جولیا نے عمران کی بات سن کر پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ایک شخص راگو کی آواز میرے ذہن میں محفوظ ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور ڈیفنس سیکرٹری کی طرف مڑنے ہی لگا تھا کہ جولیا کے ہاتھ میں موجود کارڈ لیس فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران تیزی سے مڑا اور اس نے جولیا کے ہاتھ سے فون لے کر اس کا بٹن آن کر دیا۔
راگو بول رہا ہوں، عمران نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ راگو، تم کال اٹینڈ کر رہے ہو؟ شیام کہاں ہے؟ دوسری طرف سے مادام ریکھا کی آواز سنائی دی۔ وہ سب عقبی طرف ہے مادام، میں یہاں برآمدے میں موجود ہوں۔ عمران نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ڈیفینس سیکرٹری صاحب کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سب اوکے ہے مادام، سیکرٹری صاحب سو رہے ہیں، عمران نے کہا۔ اوکے، پوری طرح ہوشیار رہنا، بارش ختم ہوتے ہی ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی پہنچ جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس مادام، ہم بارش کے باوجود پوری طرح الرٹ ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے مطمئن لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر کے اسے جولیا کی طرف بڑھایا اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی شیشی کا ڈھکن کھول کر اس نے کرسی پر بندھے ہوئے ڈیفینس سیکرٹری کی ناک سے شیشی کا دہانہ لگایا اور چند لمحوں بعد ڈھکن بند کر کے اس نے شیشی واپس جیب میں ڈالی۔ ساتھ ہی اس نے اوور کوٹ کی اندرونی جیب سے خنجر نکال لیا۔ چند لمحوں بعد ڈیفینس سیکرٹری کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ عمران جولیا سمیت سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میں تم کون ہو؟ یہ کیا ہے؟ ڈیفینس سیکرٹری نے آنکھیں کھولتے ہی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ البتہ بوکھلاہٹ اور حیرت کی وجہ سے اس کے منہ سے فقرہ تک نہ نکل رہا تھا۔ تمہارا نام رام لال ہے اور تم ڈیفینس سیکرٹری ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ او، وہ لوگ، وہ گارڈ، وہ کہاں ہیں؟ ڈیفینس سیکرٹری نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ پاور ایجنسی کے آدمیوں کی بات کر رہے ہو؟ وہ سب لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، عمران نے کہا تو ڈیفینس سیکرٹری نے ایک بار پھر اچھلنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا تم پاکیشیا کے ایجنٹ ہو؟ او، مگر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ رام لال نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا سمجھ لیا تھا رام لال کہ تم پاکیشیا کے سینٹر کو تباہ کر کے اور وہاں قتل عام کر کے ٹی ایم مشین یہاں لا کر بچ جاؤ گے اور ہم تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے؟ تم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اگر ہمیں تمہارے ملک کے صدر تک پہنچنا پڑتا تو ہم پہنچ جاتے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں اعلیٰ سرکاری افسر ہوں، میرا کسی قتل یا مشین سے کیا تعلق؟ اس بار رام لال نے اصیلے لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اوکے، اب تم ذہنی طور پر پوری طرح سنبھل چکے ہو، اس لیے اب تم بتاؤ گے کہ ٹی ایم مشین کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، مجھے آزاد کر دو اور بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ تم بے موت مارے جاؤ گے، ڈیفینس سیکرٹری نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بے موت کون مرتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں اب خنجر موجود تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں اعلیٰ افسر ہوں، ڈیفینس سیکرٹری نے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ ہمیں معلوم ہے، بار بار کیوں بتا رہے ہو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھما اور کمرہ ڈیفینس سیکرٹری کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کا دایاں نتنا آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا اور پھر اب بھی اس کی چیخ کی بازگشت ختم نہ ہوئی تھی کہ عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور اس بار دوسرا نتنا بھی کٹ گیا۔ اس بار ڈیفینس سیکرٹری کا منہ چیخنے کے لیے کھلا ضرور تھا، لیکن اس کے حلق سے چیخ نہ نکل سکی تھی کیونکہ تکلیف کی شدت سے اس کی گردن ڈھلک گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے اطمینان سے اس کے لباس سے خنجر صاف کر کے اسے واپس کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا اور پھر اس نے کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈیفینس سیکرٹری کا سر ایک ہاتھ سے پکڑ کر سیدھا کیا اور دوسرے ہاتھ سے زوردار تھپڑ جڑ دیا، اور پہلے ہی تھپڑ سے ڈیفینس سیکرٹری نہ صرف ہوش میں آ گیا بلکہ اس کے حلق میں رکی ہوئی چیخ بھی بے اختیار باہر آ گئی۔ عمران نے اس کا سر چھوڑا اور پیچھے ہٹ کر اس نے کرسی اٹھائی اور اسے ڈیفینس سیکرٹری کی کرسی کے سامنے رکھ کر اس پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ تم یہ مجھے کیا ڈیفینس سیکرٹری نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ ابھی تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، یہ یادداشت تیز کرنے کا سب سے تیز بہدف نسخہ ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک ڈیفینس سیکرٹری کی پیشانی پر ابھرنے والی رگ پر پڑا
اور اس بار کمرہ انتہائی تیز چیخ سے گونج اٹھا۔ ڈیفنس سیکرٹری اس انداز میں چیخا تھا جیسے اس کے دل میں کسی نے خنجر مار دیا ہو۔ اس کا چہرہ لرزنے لگا اور چہرے پر پسینہ آبشار کی طرح بہنے لگ گیا تھا۔ بولو، کہاں ہے ٹی ایم مشین؟ عمران نے گڑراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر دوسری ضرب لگا دی۔ SB11 میں SB11 میں ڈیفنس سیکرٹری کے منہ سے اس طرح الفاظ نکلے جیسے چلتے ہوئے ریکارڈر کی سوئی اٹک جانے پر مسلسل ایک ہی لفظ سنائی دینے لگ جاتا ہے۔ کہاں ہے یہ SB11؟ عمران نے گڑراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ باڑی روڈ پر 11 نمبر عمارت میں ڈیفنس کا خفیہ سرکاری پوائنٹ ہے۔ ڈیفنس سیکرٹری نے ایسے لہجے میں کہنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ چلنے لگ گیا ہو۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو چکا تھا، آنکھیں پھیل گئی تھیں اور جسم اس طرح مسلسل کانپ رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا تیز بخار چڑھ گیا ہو۔ وہاں کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مارتھر انچارج ہے اور وہ میرے ماتحت ہے، ڈیفنس سیکرٹری نے جواب دیا۔ وہ تیر کی طرح سیدھا ہو چکا تھا۔ جولیا، فون پیس مجھے دو، عمران نے مڑ کر جولیا سے کہا تو جولیا نے فون پیس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ سنو، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اس بات کو کنفرم کرو کہ مارتھر واقعی وہاں کا انچارج اور تمہارے ماتحت ہے اور ٹی ایم مشین وہاں موجود ہے۔ عمران نے کہا۔ کیسے؟ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ اسے فون کر کے اس سے بات کرو جس سے میں کنفرم ہو جاؤں، عمران نے کہا، اور ڈیفنس سیکرٹری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ سن لو کہ اگر تم نے اسے کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کی یا اس سے کچھ بتایا تو وہ تو یہاں تک نہ پہنچ سکے گا، البتہ تم دوسرا سانس نہ لے سکو گے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ جو مرتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں رکھا جاتا، عمران نے کہا۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ نمبر بتاؤ، عمران نے کہا تو ڈیفنس سیکرٹری نے نمبر بتا دیا۔ عمران نے نمبر پریس کر کے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور فون پیس ڈیفنس سیکرٹری کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ D1 بول رہا ہوں، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا، اور عمران اطمینان بھرے انداز میں مسکرا دیا کیونکہ اس سے پہلے جونی نے بھی ڈیفنس سیکرٹری کا نام D1 ہی لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کوڈ ہے اور ڈیفنس سیکرٹری درست کوڈ استعمال کر رہا ہے۔ یس سر، مارتھر بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے بولنے والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹی ایم مشین محفوظ تو ہے نا؟ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، قطعی محفوظ ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ ہٹا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرا ہاتھ ڈیفنس سیکرٹری کے منہ پر رکھ دیا۔ مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاک ایشیائی ایجنٹ نہ صرف یہاں پہنچ گئے ہیں بلکہ وہ اس مشین کو حاصل کر کے لے جانا چاہتے ہیں اور انہیں SB11 کا بھی علم ہو چکا ہے۔ میری صدر صاحب سے بات ہو چکی ہے۔ اس مشین کو فوری طور پر ایسی جگہ شفٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے جس کا علم صرف صدر مملکت کو ہوگا، عمران نے ڈیفنس سیکرٹری کی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران جولیا نے آگے بڑھ کر جیب سے رومال نکال کر اس کا گولا بنایا اور عمران کے ہاتھ ہٹاتے ہی اس نے رومال کا گولا ڈیفنس سیکرٹری کے منہ میں ڈال دیا۔ مگر سر، یہاں تو ٹی ایم ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ ویسے سر، مجھے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا ایکشن گروپ بھی باقاعدہ SB11 کی نگرانی کر رہا ہے۔ چیف شاگل کو بھی یہاں دیکھا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ انہی حالات کی وجہ سے تو صدر صاحب اس نتیجے پر پہنچے ہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے مارتھر نے کہا۔ حکم صدر صاحب خود دیں گے، میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے تم سے بات کر لی ہے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں تم سے بات چیت کر لوں، پھر وہ بات کریں گے، اور اب صدر صاحب جیسے ہی حکم دیں تم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور یہ سن لو کہ تم نے ان کے احکامات پر حرف بحرف عمل کرنا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، وہ ملک کے صدر ہیں سر، ان کے حکم کی تعمیل تو ہم پر فرض ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر دیا۔ اس کے منہ سے رومال نکال لو، عمران نے پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جولیا نے آگے بڑھ کر رومال کھینچ لیا اور ڈیفنس سیکرٹری نے بے اختیار
لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ یہ تم میری آواز اور لہجے میں کیسے بات کر رہے تھے؟ کیا مطلب؟ ڈیفنس سیکرٹری نے نارمل ہوتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں تمہیں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں رام لال۔ یہ بتاؤ کہ کیا شاگل اور مادام ریکھا دونوں کو معلوم ہے کہ ٹی ایم مشین SB11 میں ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، سوائے میرے اور صدر صاحب کے اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، ڈیفنس سیکرٹری نے جواب دیا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ یہ شاگل اور اس کے آدمی SB11 کی نگرانی کیوں کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا، میں تو خود مارتھر کی بات سن کر حیران ہو رہا ہوں۔ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا، ہاں، یہ بتاؤ کہ یہ مشین ساحل سمندر سے SB11 تک کس ذریعے سے پہنچائی گئی تھی؟ عمران نے کہا، ویگن کے ذریعے۔ ڈیفنس سیکرٹری نے جواب دیا، کیا SB11 میں ایسی ویگن موجود ہے جس میں اسے شدید بارش کے دوران ساحل سمندر تک لے جایا جا سکے؟ عمران نے کہا، ہاں ویگن تو ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے وہاں سے نکالا جا سکے؟ ڈیفنس سیکرٹری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کے منہ میں دوبارہ کپڑا ڈال دو۔ عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا نے اٹھ کر اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا۔ یہ فکسڈ فریکوینسی ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، BD کالنگ، اوور۔ عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا، یس DS1 اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی تھی، سوماری گھاٹ سے کتنے فاصلے پر ہو، اوور۔ عمران نے کہا، 4 بحری میل کے فاصلے پر۔ کیوں، اوور؟ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا اس بارش میں سوماری گھاٹ پہنچ سکتے ہو، اوور؟ عمران نے کہا، یس سر، DS مخصوص لانچ ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، تم سوماری گھاٹ پہنچ کر مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کرو، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ باہر جا کر دیکھو بارش کی کیا پوزیشن ہے، عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمران ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا واپس آ گئی۔ بارش پہلے سے تو ہلکی ہو گئی ہے لیکن مسلسل ہو رہی ہے، باہر تو جل تھل ہو رہا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، آج ساری رات تیز بارش کی پیشگوئی تھی، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر 10 منٹ بعد ٹرانسمیٹر پر کال آنا شروع ہو گئی تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ DS1 کالنگ، اوور۔ وہی بھاری سی آواز سنائی تھی، BD اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے کہا، میں سوماری گھاٹ پہنچ چکا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، باڑی روڈ تم نے دیکھی ہوئی ہے، اوور۔ عمران نے کہا، ہاں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، وہاں سے سوماری گھاٹ تک اگر ویگن کو پہنچانا ہو تو کون سا راستہ اس بارش میں بہتر اور شارٹ رہے گا، اوور۔ عمران نے کہا، ایک ہی راستہ ہے اور وہ اونچا راستہ ہے، اس لیے وہاں بارش سے پانی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ راستہ سیدھا سوماری گھاٹ تک ہی پہنچتا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تم گھاٹ کے کس طرف ہو، اوور۔ عمران نے کہا، گھاٹ پر ہی ہوں، میں نے یہاں بکنگ پہلے ہی کرا رکھی تھی، اس طرح معاملات سیف رہتے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ویگن پر اگر TM مشین سوماری گھاٹ پہنچائی جائے تو بند ویگن سے لانچ میں اسے منتقل کرنے کے لیے کیا انتظامات کرنے ہوں گے، اوور۔ عمران نے کہا، میرے پاس ایسا کور موجود ہے جس پر پانی اثر نہیں کرتا، اور پھر یہ اتنا بڑا ہے کہ لانچ بھی اس کے اندر آ سکتی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، میں پھر تم سے بات کرتا ہوں، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اسے ایک طرف رکھ کر اس نے فون پیس اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن چونکہ پہلے سے ہی آن تھا اس لیے اسے دوبارہ آن کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی تھی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، دوسری طرف سے مارتھر کی آواز سنائی تھی، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بات کر رہا ہوں، کون بول رہا ہے؟ عمران نے صدر کافرستان کے ملٹری سیکرٹری کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، میں SB11 سے انچارج مارتھر بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے مارتھر کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی تھی، صدر صاحب سے بات کرو۔
عمران نے کہا۔ ہیلو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے صدر کافرستان کے لہجے اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، میں مارتھر بول رہا ہوں سر، SB11 کا انچارج سر۔ مارتھر کا لہجہ اب پہلے سے بھی زیادہ مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ڈیفنس سیکرٹری رام لال صاحب نے آپ سے بات کی ہے؟ عمران نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، انہوں نے مجھ سے بات کی ہے سر، TM مشین کی SB11 سے فوری تبدیلی کے سلسلے میں سر۔ مارتھر نے اسی طرح انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، تمہارے پاس بند باڈی کی ایسی ویگن ہے جس میں یہ مشین رکھ کر اس بارش میں بھجوائی جا سکے؟ عمران نے کہا، یس سر، لیکن سر بارش ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مارتھر نے کہا، جو کچھ مجھے معلوم ہوتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہوتا، سمجھے؟ اس بارش میں اس کی تبدیلی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، خاص طور پر وہ پاک ایشیائی ایجنٹ جو اس کے پیچھے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، او یس سر، واقعی سر، آپ کی ذہانت قابل داد ہے سر۔ مارتھر نے یکلخت بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، سنو، یہ انتہائی اہم ملکی ٹاسک ہے، اگر تم نے اسے درست طور پر مکمل کر دیا تو تمہیں اس کا تمہارے تصور سے بھی زیادہ بڑا انعام ملے گا۔ ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے بھی تمہاری بے حد تعریف کی ہے۔ عمران نے کہا، یہ ان کی مہربانی ہے سر، حکم دیجئے سر، حرف بحرف تعمیل ہوگی سر۔ مارتھر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، TM مشین کو ویگن میں رکھو اور پھر اسے کسی خفیہ راستے سے نکال لو تاکہ اگر SB11 کی نگرانی بھی ہو رہی ہو تو کسی کو علم نہ ہو سکے۔ سیدھے سماری گھاٹ پہنچو، وہاں DS نامی خاص لانچ موجود ہے، لانچ پر تم نے اپنا نام بتانا ہے، جواب میں لانچ کا آدمی اپنے آپ کو DS1 کہے گا، پھر تم نے یہ مشین اس طرح لانچ کے نیچے والے حصے میں منتقل کرانی ہے کہ اس پر بارش کا پانی نہ پڑے، اور اس کے بعد تم نے واپس SB11 پہنچ جانا ہے اور ڈیفنس سیکرٹری کی رہائش گاہ پر فون کر کے انہیں رپورٹ دینی ہے۔ عمران نے کہا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس بات کا علم کم سے کم لوگوں کو ہونا چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ عمران نے کہا، یس سر، میں سمجھتا ہوں سر۔ مارتھر نے جواب دیا، اور کام فوری طور پر مکمل کرنا ہے جس قدر جلد ممکن ہو سکے۔ عمران نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے فون آف کر کے اسے ایک طرف رکھا اور دوبارہ ٹرانسمیٹر اٹھا کر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، BD کالنگ اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس DS1 اٹینڈنگ یو اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، DS1 بند باڈی کی ویگن میں TM مشین سماری گھاٹ پہنچ رہی ہے، ایک شخص مارتھر اسے لا رہا ہے، وہ تمہاری لانچ پر آ کر اپنا نام مارتھر بتائے گا، تم نے اسے DS1 جواب میں کہنا ہے، اور پھر اس مشین کو احتیاط سے لانچ کے نچلے حصے میں ٹرانسفر کر کے تم نے مارتھر کو واپس بھیج دینا ہے اور خود فوری طور پر XT پہنچنا ہے، اور جب XT میں مشین ٹرانسفر ہو جائے تو تم نے ہدایات کے مطابق DS کو آف کر دینا ہے، اوور۔ عمران نے کہا، یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے ایک طرف رکھا ہی تھا کہ فون پر کال آنا شروع ہو گئی۔ عمران نے چونک کر فون اٹھایا اور اسے آن کر دیا۔ راگو بول رہا ہوں۔ عمران نے ایک بار پھر راگو کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، مادام بول رہی ہوں۔ شیام کہاں ہے؟ پھر تم نے ہی کال اٹینڈ کی ہے۔ دوسری طرف سے مادام ریکھا نے قدرے مشکوک لہجے میں کہا، وہ عقبی طرف ہے، اگر آپ حکم دیں مادام تو میں اسے بلا لاؤں۔ عمران نے کہا، نہیں، یہ بتاؤ کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ مادام ریکھا نے کہا، نو مادام، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سب اوکے ہے۔ عمران نے جواب دیا، اوکے۔ مادام ریکھا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر کے اسے رکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، ہمیں اب یہاں سے نکلنا ہے۔ ریکھا کا لہجہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ مشکوک ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اور آدمی چیکنگ کے لیے یہاں بھیجے۔ آؤ، عمران نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اس کا کیا کرنا ہے؟ یولیا نے ڈیفنس سیکرٹری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سے تنویر نمٹ لے گا، وہ ہماری ٹیم کا جلاد ہے۔ آؤ، ابھی ہم نے برساتیاں بھی پہننی ہیں اور پھر باہر نکلنا ہے، جلدی کرو۔ عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا اس کے پیچھے تھی۔
دروازہ کھلا اور کاشی اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے میز کے پیچھے بیٹھی ہوئی مادام ریکھا کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ آپ اس وقت اور اس قدر شدید بارش میں بھی یہاں آفس میں بیٹھی ہیں؟ خیریت؟ کاشی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آؤ کاشی بیٹھو، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ آج رات گڑبڑ ہوگی، مادام ریکھا نے کہا۔ اس خوفناک طوفانی بارش میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ آپ شاید ڈیفنس سیکورٹی کے سلسلے میں پریشان ہیں، لیکن وہاں تو آپ کے خاص آدمی موجود ہیں، پھر چیک پوسٹ پر بھی آپ نے انتہائی سخت چیکنگ کے احکامات دے رکھے ہیں، اور پھر یہ بارش۔ کاشی نے کہا، تمہاری سب باتیں درست ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا بات ہے کہ میری چھٹی حس مسلسل خطرے کا سائرن بجا رہی ہے۔ مادام ریکھا نے کہا، یہ پاک ایشیائی ایجنٹ آپ کے اعصاب پر سوار ہو گئے ہیں مادام، آپ اپنے آپ کو ایزی رکھیں۔ کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی مجھے اب اٹھ جانا چاہیے، رات کافی گزر چکی ہے، لیکن ٹھہرو میں پہلے شیام سے رپورٹ لے لوں، مادام ریکھا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، راگو بول رہا ہوں۔ فوری رابطہ ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی تو مادام ریکھا بے اختیار چونک پڑی۔ مادام بول رہی ہوں، شیام کہاں ہے؟ پھر تم نے کال اٹینڈ کی ہے؟ مادام ریکھا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور کاشی چونک کر مادام کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ عقبی طرف ہے، اگر آپ حکم دیں مادام تو میں اسے بلا لاؤں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ نہیں، یہ بتاؤ کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ مادام ریکھا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نو مادام، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سب اوکے ہے، راگو نے جواب دیا۔ اوکے، مادام ریکھا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا مادام؟ کیا یہ راگو غلط آدمی ہے؟ کاشی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، وہاں کا انچارج شیام ہے، لیکن دوسری بار بھی کال راگو نے ہی اٹینڈ کی ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ معاملات اوکے نہیں ہیں، مادام ریکھا نے کہا۔ تو پھر آپ شیام کو بلوائیں، وہ راگو کہہ تو رہا تھا، کاشی نے کہا۔ کیونکہ مادام ریکھا نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز کاشی بھی سن رہی تھی۔ نہیں، اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر شیام بھی راگو کی طرح اوکے کہہ سکتا ہے، بہرحال میں چیک کراتی ہوں، پھر حتمی بات سامنے آ جائے گی اور میرا وہم بھی ختم ہو جائے گا، مادام ریکھا نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، چیک پوسٹ ٹی او کالونی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف آف پاور ایجنسی مادام ریکھا بول رہی ہوں، مادام ریکھا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، میں انچارج راگھو ناتھ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تمہیں پہلے بھی کہا گیا تھا کہ تم نے انتہائی ہوشیار رہنا ہے، مادام ریکھا نے کہا۔ مادام، ہمیں آپ کی ہدایات کا علم ہے اور ہم انتہائی الرٹ اور محتاط ہیں، راگھو ناتھ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کوئی مشکوک کار یا آدمی تو اندر داخل نہیں ہوا، مادام ریکھا نے کہا۔ نو مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، میری ایجنسی کے آدمی تم سے مل کر ڈیفنس سیکرٹری صاحب کی کوٹھی پر گئے تھے، مادام نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، ان کے انچارج کا نام شیام ہے، تم ایسا کرو کہ ابھی کسی کار یا جیپ میں اپنے ساتھ 2 گارڈز لے کر ڈیفنس سیکرٹری صاحب کی کوٹھی پر پہنچو اور شیام سے ملو، اس سے معلوم کرو کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، مادام ریکھا نے کہا۔ آپ کہیں تو میں فون پر پوچھ لیتا ہوں، راگھو ناتھ نے کہا۔ نہیں، تم خود جا کر شیام سے ملو اور اس سے بات کر کے وہیں سے ہی مجھے کال کرو، مادام ریکھا نے کہا۔ یس مادام، آپ کا نمبر، راگھو ناتھ نے کہا، اور مادام ریکھا نے فون نمبر بتا دیا۔ اوکے مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور مادام ریکھا نے ریسیور رکھ دیا۔ میرے خیال میں آپ نے خود اس لیے شیام سے بات نہیں کی کہ آپ کے ذہن میں یہ خدشہ موجود ہے کہ وہاں راگھو کی آواز میں بات کرنے والا عمران ہے اور وہ شیام کی آواز میں بھی بات کر لے گا، کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں واقعی یہ خدشہ موجود ہے، مادام ریکھا نے کہا۔ مادام، اگر عمران وہاں ہوتا تو وہ پہلے ہی شیام کی آواز میں بات کر لیتا، کاشی نے کہا، تو مادام ریکھا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم نے واقعی درست کہا ہے، اب مجھے اپنے وہم پر شرمندگی ہو رہی ہے،
مادام ریکھا نے شرمندہ سے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ واقعی کاشی کی بات درست تھی۔ اگر وہاں عمران ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی دوبارہ راگھو کی آواز میں بات کرنے کی، لیکن ظاہر ہے اب وہ راگھو ناتھ کو بھیج چکی تھی۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مادام ریکھا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام ریکھا بول رہی ہوں، مادام ریکھا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ راگھو ناتھ بول رہا ہوں مادام، ڈیفینس سیکرٹری کی کوٹھی پر قتل عام کیا گیا ہے، آپ کے سارے آدمی ہلاک کر دیے گئے ہیں اور ڈیفینس سیکرٹری صاحب کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، سب کی لاشیں یہاں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے راگھو ناتھ کی انتہائی گھبرائی ہوئی اور دہشت سے بھرپور آواز سنائی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو؟ مادام ریکھا نے چیختے ہوئے کہا۔ کاشی کا چہرہ بھی دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ میں درست کہہ رہا ہوں مادام، میں کوٹھی سے ہی کال کر رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او، لیکن وہ وہاں پہنچے کیسے؟ مادام ریکھا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یہ تو اب معلوم کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ چیک پوسٹ سے نہیں گزرے اور کوئی جگہ بھی اندر داخل ہونے کی نہیں ہے، مجھے اعلیٰ حکام کو کال کرنا ہوگا۔ ڈیفینس سیکرٹری صاحب کی اس انداز میں ہلاکت بہت بڑی خبر ہے مادام، دوسری طرف سے راگھو ناتھ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مادام ریکھا نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ آپ کے آدمی تو انتہائی تربیت یافتہ اور محتاط تھے، کاشی نے کہا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے لازماً ڈیفینس سیکرٹری سے ٹی ایم مشین کے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا، مجھے صدر صاحب سے بات کرنی ہوگی، مادام ریکھا نے کہا۔ اس وقت صدر صاحب سے کیسے بات ہو سکتی ہے مادام؟ کاشی نے کہا۔ ڈیفینس سیکرٹری کی موت کی اطلاع انہیں لازماً دی جائے گی، مادام ریکھا نے کہا۔ تو پھر کچھ دیر انتظار کر لیجئے تاکہ ان تک اطلاع پہنچ جائے، کاشی نے کہا۔ تو میں اس دوران شاغل سے بات کر لوں، ہو سکتا ہے کہ اسے کسی بات کا علم ہو، مادام ریکھا نے کہا۔ اسے کیا علم؟ وہ تو شاید ابھی تک عمران اور اس کے ساتھیوں کی کافرستان آمد کا انتظار کر رہا ہوگا اور اس وقت تو وہ سو رہا ہوگا، کاشی نے کہا۔ تو مادام ریکھا نے ایک بار پھر طویل سانس لیا۔ یہ بہت برا ہوا، بہرحال اب اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہوگا، ورنہ صدر صاحب واقعی اس بار ہمارا کورٹ مارشل کرا دیں گے، مادام ریکھا نے کہا۔ لیکن کاشی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد مادام ریکھا نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ، دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ چیف آف پاور ایجنسی، مادام ریکھا بول رہی ہوں، کیا صدر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ مادام ریکھا نے کہا۔ وہ تو خود آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ سے رابطہ کروں کہ آپ کی کال آ گئی، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد صدر کی بھاری آواز سنائی تھی۔ ریکھا بول رہی ہوں سر، مادام ریکھا نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ابھی مجھے ڈیفینس سیکرٹری رام لال کی موت کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی کوٹھی پر آپ کی ایجنسی کے 8 افراد کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ صدر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو مادام ریکھا نے جونی کی موت سے لے کر ڈیفینس سیکرٹری سے ہونے والی بات چیت اور پھر ان کی کوٹھی پر کیے جانے والے انتظامات تک کی ساری تفصیل دہرا دی۔ ان سب انتظامات کے باوجود وہ لوگ وہاں تک نہ صرف پہنچ گئے بلکہ انہوں نے واردات بھی کر ڈالی۔ آخر آپ لوگ ہی کیوں ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں؟ صدر صاحب کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ جناب، وہ بہرحال اپنے مشن میں تو کامیاب نہیں ہو سکتے اور ابھی تک یہیں موجود ہیں، ہم اس بار انہیں ہر حال میں ختم کر دیں گے، مادام ریکھا نے کہا۔ کیسے ختم کریں گے؟ سب کو تو وہ ختم کرتے جا رہے ہیں، صدر نے کہا۔ جناب، اب انہوں نے لامحالہ ڈیفینس سیکرٹری صاحب سے یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ ٹی ایم مشین کہاں ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ میں نے ڈیفینس سیکرٹری صاحب سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اب یہ لوگ لامحالہ وہاں پہنچیں گے جبکہ ہم اس سے لا علم ہیں، مادام ریکھا نے کہا۔ چیف شاغل کو میں نے بتا دیا تھا، وہ وہاں نگرانی کر رہے ہیں، تمہیں بھی بتا دیتا ہوں، وہ باہر سے نگرانی کر رہے ہیں، تم اندر سے کرو، اب وہاں خطرہ زیادہ ہو چکا ہے،
صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے SB11 کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی۔ وہاں کا انچارج کون ہے جناب، تاکہ اس سے بات ہو سکے؟ مادام ریکھا نے کہا، مارتھر انچارج ہے، تم اس سے میرے حوالے میں بات کر لینا، پھر وہ تم سے مکمل تعاون کرے گا۔ صدر صاحب نے جواب دیا، بہتر سر، میں ابھی اس سے بات کرتی ہوں، مادام ریکھا نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے تیزی سے صدر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، میں پاور ایجنسی کی چیف مادام ریکھا بول رہی ہوں، مجھے یہاں کا فون نمبر صدر صاحب نے دیا ہے۔ مادام ریکھا نے کہا، یس مادام، میں مارتھر بول رہا ہوں۔ اس بار دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، صدر صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں SB11 کی اندر سے حفاظت کروں، کیونکہ کافرستان سیکرٹ سروس باہر سے حفاظت کر رہی ہے۔ مادام ریکھا نے کہا، یس مادام، مجھے معلوم ہے، لیکن اب اس حفاظت کا کیا مطلب ہوا؟ میں سمجھا نہیں۔ مارتھر نے کہا، پاکیشائی ایجنٹ TM مشین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے لازماً ان سے یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ TM مشین SB11 میں ہے، اس لیے اب وہ لامحالہ یہاں ریڈ کریں گے۔ مادام ریکھا نے کہا، اسی لیے تو میں نے یہ بات کی ہے مادام کہ TM مشین تو اب SB11 میں موجود نہیں ہے، پھر اس قسم کے حفاظتی اقدامات کا کیا مطلب ہوا؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو مادام ریکھا اور کاشی دونوں ہی بے اختیار چونک پڑیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کیا TM مشین SB11 میں موجود نہیں ہے؟ حالانکہ صدر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ وہ وہاں موجود ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مادام ریکھا نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، میں بتاتا ہوں مادام، پہلے ڈیفنس سیکرٹری صاحب کی کال آئی کہ صدر صاحب اس مشین کو یہاں سے کسی دوسری جگہ شفٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، کیونکہ پاکیشائی ایجنٹوں کو SB11 کا علم ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ صدر صاحب مجھے خود احکامات دیں گے۔ پھر صدر صاحب کی کال آ گئی، انہوں نے حکم دیا کہ میں TM مشین کو فوری طور پر سماری گھاٹ پر موجود ایک مخصوص لانچ تک پہنچا دوں۔ میں نے کہا بھی کہ اس وقت تیز بارش ہو رہی ہے، صبح کو یہ کام ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کام فوری ہونا ہے۔ چنانچہ میں اس مشین کو ویگن میں لاد کر خفیہ راستے سے نکال کر خود سماری گھاٹ پہنچا۔ وہاں DS نامی ایک مخصوص ساخت کی لانچ موجود تھی۔ پھر TM مشین ویگن سے اس لانچ میں منتقل کر دی گئی اور لانچ سمندر میں چلی گئی۔ جبکہ میں واپس آ گیا، مارتھر نے کہا، او ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ، مادام ریکھا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ صدر صاحب کو فوری اطلاع دیں مادام، لانچ ابھی راستے میں ہی ہوگی، اسے پکڑا جا سکتا ہے ورنہ یہ نکل جائے گی۔ کاشی نے کہا تو مادام ریکھا نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جواب ملا، مادام ریکھا بول رہی ہوں، اٹ از ٹاپ ایمرجنسی، صدر صاحب سے بات کرائیں۔ مادام ریکھا نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، یہ شاید مادام ریکھا کے چیخنے کا رد عمل تھا۔ ہیلو، اب کیا ایمرجنسی ہے مادام ریکھا؟ صدر صاحب کا لہجہ تلخ تھا اور مادام ریکھا نے مارتھر سے ہونے والی ساری بات چیت دہرا دی۔ کیا مطلب؟ میں نے تو اسے کال نہیں کیا اور نہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ صدر صاحب کی آواز میں بھی لرزش نمودار ہو گئی تھی۔ جناب، یہ کام اس عمران نے کیا ہے، وہ آوازیں اور لہجے بدلنے کا ماہر ہے۔ اس نے آپ کی آواز اور لہجے میں مارتھر کو حکم دے کر مشین وہاں سے نکلوا لی ہے، لیکن یہ لانچ اتنی جلدی پاکیشیا کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ ابھی راستے میں ہی ہوگی۔ اگر آپ بحریہ کو حکم دیں تو اسے اب بھی پکڑا جا سکتا ہے، مادام ریکھا نے کہا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ صدر نے پوچھا۔ مارتھر نے بتایا ہے کہ مخصوص ساخت کی بند لانچ ہے اور اس کا نام DS ہے، مادام ریکھا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بحریہ کے کمانڈر سے بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مادام ریکھا نے بھی ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی طاری تھی۔ کاشی بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت
ٹی او کالونی سے واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ چکا تھا۔ عمران نے وہاں پہنچتے ہی ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، بی ڈی کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، DS-1 اٹینڈنگ یو، اوور۔ دوسری طرف سے DS-1 کی آواز سنائی دی۔ مشن کا کیا رہا، اوور۔ عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ آپ کی ہدایات کے مطابق TM مشین XT میں پہنچا دی گئی ہے اور میں نے DS لانچ کو آف کر دیا ہے اور واپس اپنے اڈے پر پہنچ چکا ہوں اور اب وہیں سے بول رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا، اوور؟ عمران نے پوچھا۔ نو سر، پرابلم کیسا، اوور؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اور پھر اٹھ کر اس نے الماری سے ایک اور لانگ رینج لیکن خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر میز پر رکھا اور پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، بی ڈی کالنگ، اوور۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، XT کیپٹن اے اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مشین بحفاظت پہنچ گئی تھی تم تک، اوور؟ عمران نے کہا۔ یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو، اوور؟ عمران نے پوچھا۔ ہم پاک ایشیائی حدود میں داخل ہونے ہی والے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، کوئی پرابلم تو نہیں ہوا، اوور؟ عمران نے اس بار مطمئن لہجے میں کہا۔ نو سر، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ XT آبدوز ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم نے واپسی کے لیے سب انتظامات پہلے کر رکھے تھے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی واپسی کے نہیں، TM مشین کی واپسی کے انتظامات، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب، یہ لوگ دوبارہ بھی تو یہ مشین وہاں سے اڑا سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں، اسی لیے اب مشین سرداور کی لیبارٹری پہنچے گی، وہاں اس کو کھول کر اس کا فارمولہ تیار کیا جائے گا اور پھر اسے دوبارہ اسمبل کر کے کہیں نصب کیا جائے گا۔ بہرحال اب کافرستان اسے آسانی سے حاصل نہ کر سکے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے کمال کر دیا عمران صاحب کہ وہاں ڈیفنس سیکورٹی کی کوٹھی سے صرف فون پر بات کر کے مشین باہر نکلوا لی۔ میں تو اب تک سوچ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں، حالانکہ وہاں شاگل اور اس کا ایکشن گروپ باقاعدہ نگرانی کر رہا تھا، صفدر نے کہا۔ یہ مشین ایسی تھی کہ نہ اسے ہم اٹھا سکتے تھے اور نہ یہ آسانی سے واپس پہنچ سکتی تھی، اس لیے میں نے بہت سوچ کر یہ سارا انتظام کیا تھا۔ باقی اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب صبح صدر کو سب کچھ معلوم ہوگا تو نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رد عمل کیا ہونا ہے؟ اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی کارکردگی کا مزید علم ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا تو بس اب نام ہی رہ گیا ہے عمران صاحب، ورنہ کام تو آپ ہی کرتے ہیں۔ آپ نے جس سمارٹ انداز میں یہ مشن مکمل کیا ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، صفدر نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ بزرگ تو کہتے ہیں کہ جو فضول باتیں کرتا ہے اس کا ذہن کام نہیں کرتا، لیکن عمران پر یہ فارمولہ غلط ہو جاتا ہے، یہ فضول باتیں بھی کرتا رہتا ہے اور دماغ بھی اس کا وہ کام کرتا ہے جو اور کسی کا نہیں کرتا، تنویر نے کہا۔ شیطانی دماغ کے ساتھ شیطانی زبان ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، شاید اسی لیے بہار میرے آنگن میں، میرا مطلب ہے میرے فلیٹ میں نہیں آتی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیگم اماں حوا کے بارے میں سنا ہے، لیکن آج تک شیطان کی بیگم کے بارے میں نہیں سنا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ شیطان کی بیگم ہوگی تو سنو گے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شیطان کا رقیب تو موجود ہے، وہ کس لیے موجود ہے؟ عمران نے کہا۔ شیطان کا رقیب کون ہو سکتا ہے؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ تنویر اس کا نام ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں فوری طور پر کافرستان سے نکل جانا چاہیے،
کیونکہ جیسے ہی ٹی ایم مشین کے بارے میں اطلاع حکومت تک پہنچے گی ہماری تلاش انتہائی وسیع پیمانے پر شروع ہو جائے گی اور پھر سب پاگل کتوں کی طرح ہمیں تلاش کریں گے۔ کیپٹن شکیل نے اچانک کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ اطلاع تو انہیں ہو چکی ہوگی کیونکہ مادام ریکھا کا مشکوک لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ چیکنگ کرائے گی اور ڈیفنس سیکرٹری کی موت کی خبر بہرحال اسی وقت ہی صدر صاحب تک ضرور پہنچائی جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے مشین کی بات کی ہے، اس کے بارے میں تو انہیں فوری علم نہیں ہو سکتا، وہ تو مطمئن ہوں گے کہ مشین SB-11 میں موجود ہے اور شاغل SB-11 کی نگرانی کر رہا ہے۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں انہیں اطلاع مل جائے، میں اس انتظار میں ہوں کہ نصف گھنٹہ گزر جائے تاکہ ST پاک ایشیائی حدود میں داخل ہو جائے۔ یہ بات کنفرم ہو جانے کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، کیا اس کا انتظام بھی تم نے پہلے ہی کر رکھا ہے؟ جولیا نے کہا، ہاں، ایک چارٹر طیارہ ایئرپورٹ پر موجود ہے، وہ صبح تک تیار حالت میں رہے گا۔ عمران نے کہا تو سب نے بے اختیار طویل سانس لیے۔ تمہارا دماغ واقعی شیطانی ہے، ہر بات پہلے سے سوچ لیتا ہے، جولیا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ختم شد۔